के रसूल, गैब का नबी, मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मरने लगता है, जब इंसान को मौत आती है, जब इंसान दुनिया से जाने लगता है, तो उस वक्त उसके पास 5 फरिश्ते आते हैं और 5 फरिश्ते मुख्तलिफ अंदाज में उससे गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मराहिल पर उससे मुखातब होते हैं, उससे बात करते हैं। आइए वो 5 फरिश्तों की सदा क्या है मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में पेश करता हूँ, जरा तवज्जो करना। याद रखो मेरे भाई, दुनिया में कौन रहा जो हम रहेंगे, ये दुनिया सराय फानी है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह तमाशा नहीं है। जवानी के गुरूर और घमंड में खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों, जवानी के नशे में खुदा के दीन को पीठ के पीछे डालने वालों, एक वक्त वो आएगा जब मौत की तलवार जो इंसान के सर पे लटक रही है, इंसान की रूह और जिस्म में वो जुदाई पैदा करने के लिए आएगी। उस वक्त रोना होगा, उस वक्त पछताना होगा, मौत से कोई नहीं बच सकता। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो वहां भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर, मौत ने आना है, हमने आखिरत को भुला दिया, आखिरत को फरामोश किया, इसीलिए गुनाह पर जरी हो गए। झूठ बोलते हैं, झूठ को गुनाह भी नहीं समझते, जराइम करते हैं, जराइम को गुनाह भी नहीं समझते। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और सोचिए हमें किस घाटी से गुजरना है, किस मंजिल से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं। मौत वो कैसी घाटी है, वो कैसी घाटी है, उसका हाल क्या है। आइए पहले तो मैं आपके सामने ये अर्ज करूं कि मौत आती कैसे है, मौत कैसे आती है। लोग समझते हैं इंसान बिस्तर पे पड़ा बड़ा सुकून से मर रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, इतने सुकून से इंसान नहीं जाता जितने सुकून से वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। ये अल्लाह की हिकमत है, हाथों से, पैरों से, जबान से मेरा अल्लाह ताकत छीन लेता है। अगर अल्लाह लोगों की ताकत हाथ पैर की न छीने तो जब जानवर ज़बह होता है तो वो किस तरह तड़पता है, उससे ज्यादा इंसान तड़पे। हदीस पाक का मफहूम है, अगर इंसान की ताकत न छीनी जाए मरते वक्त तो इंसान जंगलों में पागलों की तरह फिरता रहे, दौड़ता फिरे, इंसान की कैफियत की हो। आओ जरा जिस घाटी से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं, मुसलमान होकर भी दीन को पीठ के पीछे डाला है, मुसलमान होकर भी अल्लाह के दीन को भुला दिया है, मुसलमान होकर भी आखिरत को फरामोश कर दिया है। आओ आओ अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने वाली हजरत अम्र इब्ने आस से पूछा, बाबा ये बताएं कि इंसान को जब मौत आती है तो मौत के वक्त उसकी कैफियत क्या होती है। तो हजरत अम्र इब्ने आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जैसे इंसान जमीन और आसमान को समेट कर इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो कितना बोझ महसूस होगा, इस तरह का बोझ इंसान को मौत के वक्त महसूस होता है। अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे बेटे अब्दुल्ला, जब इंसान को मौत आती है तो यूं लगता है कि जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। इंसान की कैफियत की होती है। और फिर फरमाते हैं, मेरे बेटे अब्दुल्ला, तो मौत की कैफियत पूछ रहा है। अगर किसी इंसान के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और उसको नीचे से कोई ताकतवर इंसान खींचे तो उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी, उसी तरह इंसान के जिस्म की कैफियत होती है। कितनी बड़ी घाटी से गुजरना है। कानों में ईयरफोन लगाकर गानों से झूमने वालों, अल्लाह के खौफ में रोने की बजाय हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोने वालों, अपनी मौत को याद करके, मौत की तकलीफ को याद करके अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने की बजाय ड्रामों को देख कर रोने वालों, कभी तसव्वुर तो किया होता ये वो हकायक है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। ये वो हकायक
مالک ہیں جن کو بلایا نہیں جا سکتا، اس انداز سے موت آتی ہے اور اس وقت تو 5 فرشتے آ کر انسان سے کلام کرتے ہیں، انسان سے گفتگو کرتے ہیں، انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آئیے اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس حدیث کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، علامہ ابن الجوزی لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو، اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے۔ ذرا حضور کی اس حدیث پہ توجہ تو کریں، انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے، ذرا تصور کرو میرے بھائیو، اللہ اکبر، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا غور تو کریں، نشہ کرنے والے ذرا غور تو کریں، حلق کے اندر روح اٹکتی ہے، روح۔ کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بڑے لقمے کا پھنسنا برداشت نہ کر سکے، جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں، اتنے سچے رسول۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے، آدم کے بیٹے، یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا، اسی جسم پر گھمنڈ کرتے ہو نا؟ اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے، آدم کے بیٹے، تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا؟ اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، آج تو کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے آج تو، کہاں گئی تیری فصیح زبان؟ جس زبان کو تو چل چل چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی؟ اور اس کے بعد کہتا ہے، آج تو کتنا خاموش ہے۔ اللہ اکبر، فرشتہ کہتا ہے، آج تو کتنا خاموش ہے، تیرے عزیز و اقربا، تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا، تجھے تنہا چھوڑ دیا، تجھے اکیلے چھوڑ دیا۔ فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے، طاقتور جسم کہاں گیا، چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی؟ آج تو کتنا چپ ہے، خاموش ہے۔ اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت؟ آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کر بس سب کو دیکھتا ہے، کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندو، آخرت کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو، قبر کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو۔ بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا، بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا۔ کب تک گناہ کرو گے؟ جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تبھی تک نہ۔ ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، صرف پچھتاؤ گے میرے بھائیوں، کس دنیا سے جی لگایا ہے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس
دیدار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے اس دنیا نے، بوڑھی دنیا نے جس کی ہزاروں سال کی عمر ہو گئی، یہ بوڑھی جو بن سور کے آتی ہے، لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے۔ اگر اس دنیا نے بن سور کر فرعون کو نہ ورگلایا ہوتا تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا، نمرود کو اس دنیا نے نہ ورگلایا ہوتا تو نمرود خدا کا باغی نہ ہوا ہوتا، انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند نہ کرتا۔ اللہ کے بندو، ان کے تخت کہاں گئے، ان کے تاج کہاں گئے، ان کے غرور کہاں گئے، ان کے گھمنڈ کہاں گئے، کہاں گئے ان کے محلات؟ اللہ کے بندو، وہ بادشاہ تھے، آپ اور ہم تو بادشاہ بھی نہیں ہیں۔ خدا کو بھول رہے ہو، آخرت کو بھول رہے ہو؟ نہیں نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ جب مرو گے نزا اور سکرات کا عالم ہوگا، روح حلق میں اٹکے گی تو پہلا فرشتہ کہے گا کہاں ہے تیری طاقت، کہاں ہے تیری قوت، کہاں ہے تیری زبان؟ آج تیرے رشتہ داروں نے، اقربا نے، عزیزوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا، اس وقت انسان کتنا بے بس ہوگا۔ فرشتہ کہتا ہے آج سب نے تجھے چھوڑ دیا، سب چھوڑ دے، بیوی چھوڑ دے گی، بچے چھوڑ دے، سب چھوڑ دے، کون آتا ہے ساتھ؟ کوئی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ آتا ہے، روح نکلنے کے بعد، اور وہ فرشتہ بھی اس سے کلام کرتا ہے، اور فرشتہ کیا کہتا ہے ذرا سنیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تنگ دستی کے خوف سے جو مال تو نے جمع کیا تھا، نہ حرام دیکھا نہ حلال، وہ مال کہاں گیا؟ تجھے بہت خیال تھا نا مالدار بننے کا، دولت مند بننے کا، کہاں گیا تیرا مال؟ اور سوچو وہ مال گیا جاتا کہاں ہے؟ ادھر انسان مرا، ادھر بہویں پلان کرتی ہے کہ ہمارے حصے میں کتنا آئے گا، میرے شوہر کے حصے میں، بیٹے پلان کرتے، داماد پلان کرتے۔ بھائیو سوچو تو صحیح، آج کے دور میں تو جیتے جی اولاد کام نہیں آ رہی ہے، مرنے کے بعد کون مغفرت کی دعا کرے گا، کون بخشش کی دعا کرے گا؟ ذرا غور تو کرو، کچھ کرو اپنے لیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ صوفیہ فرماتے اے انسان، جس زندگی پہ تو اتراتا پھر رہا ہے، تیری زندگی کی مقدار کتنی ہے، تیری زندگی کی میعاد کتنی ہے، تیری زندگی ہے کتنی؟ تو صوفیہ فرماتے پیدا ہوئے تو کان میں اذان بھی گئی، مر گئے تو نماز جنازہ پڑھی گئی، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا ٹائم رہتا ہے بس اتنی تیری زندگی کا وقفہ ہے۔ اب اتنی چھوٹی سی زندگی میں چاہے تو اللہ کو راضی کر کے جنتی ہو جا یا خدا کو ناراض کر کے جہنمی ہو جا، کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ وہ فرشتہ کہتا ہے روح نکلنے کے بعد تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کرنے والے، بتا تیرا مال کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے، عیش و آرام کے لیے گھر بنایا تھا، وہ گھر کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے اللہ اکبر جو مونسو غمگسار ڈھونڈے تھے، بنائے تھے، بتا وہ مونسو غمگسار کہاں گئے؟ لیکن نہ مال ہوتا ہے، نہ کوئی غمگسار ہوتا ہے، اور مکان بھی انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس کا مکان تو اس کی قبر ہوا کرتی ہے۔ آج مال کے چکر میں لوگ سود کا دھندا کر رہے ہیں، مسلمان جوؤں کے اڈے چلا رہے ہیں، مسلمان بھائی گیری کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کی، مار ڈالنے کی سپاریاں لے رہے ہیں۔ الا ماشاءاللہ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن مال کے چکر میں لوگ ایک دوسرے پہ جادو کر رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں، مال کے چکر میں اللہ اکبر کسی کا مرڈر کیا جا رہا ہے، مال کے چکر میں حلال و حرام نہیں دیکھا جا رہا ہے، مال کے چکر میں اپنی بستیوں کے اندر نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی ہیں، فروخت کی جا رہی ہے، مال کے چکر میں جوؤں کے اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ مال قبر میں ساتھ جائے گا؟ ارے حلال کمانے والے اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تو حرام کمانے والوں نے کون سا کیا لے کر کے جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتہ روح نکالنے کے بعد کہے گا، روح نکلنے کے بعد کہے گا کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہے تیرا مکان، کہاں ہے تیرے مونس و
गमगुसार, लेकिन इंसान के पास जवाब क्या होगा? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता करके उसको कहता है अल्लाह अकबर, अफसोस आज तुझे बड़े लंबे सफर पर जाना है, और इतना लंबा सफर कि इससे पहले तूने इतना लंबा सफर आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले तू ऐसे किसी कौम से नहीं तेरी मुलाकात हुई, और आज तू ऐसे तंग और तारीख घर में लिटा दिया जाएगा जिसे कब्र कहते हैं। इससे पहले ऐसे तंग और तारीख मकान में तुझे दाखिल नहीं किया गया। अगर आज अल्लाह को राजी करने में तू कामयाब हो गया तो तू बड़ा खुशबख्त है, तकदीर वाला है, और अगर अल्लाह तुझसे नाराज है तो तू बड़ा बदबख्त है। ये कब होता है? जब अल्लाह अल्लाह उसका जनाजा उठाया जा रहा होता है। मुसलमान मेरे भाइयों, सोचो कब्र की तंग और तारीख वादी का हाल क्या है। अल्लाह के सच्चे रसूल कायदुल मुरसलीन सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी इंसान को उसकी कब्र में रखा जाता है और वो नमाज पढ़ने वाला नहीं होता, बेनमाजी होता है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसकी कब्र में 99 सांप होते हैं। उस कब्र में जहां करवट लेने की जगह नहीं होती, वो कब्र जिसमें नीचे भी मिट्टी, ऊपर भी मिट्टी, दाएं भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी, आगे भी मिट्टी, पीछे भी मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, न जहां तकिया, न जहां बिस्तर, न जहां चादर, कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी है। अंधेरे का हाल ये है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, और अगर इंसान नमाज न पढ़े तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते 99 सांप, और उसमें एक एक सांप की ताकत का आलम ये है अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो फुनकार दे तो उसकी फुनकार की गर्मी की वजह से लोग मर जाएं। ऐसे ताकत वाले 99 सांप इंसान पर जो बेनमाजी होता है अल्लाह उस पर मुसल्लत करता है। और बल्कि एक दूसरी हदीस में आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेनमाजी पर अल्लाह कब्र में जो सांप मुसल्लत करता है उसका नाम है शुजाउल अक़रा, और वो गंजा सांप है, गंजा, उसका नाम भी अल्लाह के रसूल ने बताया, शुजाउल अक़रा उसका नाम है। और उसका हाल ये है जब वो किसी को डंक मारे तो एक डंक पर 1000 साल तक के जहर उसके पूरे जिस्म में घूमता रहेगा, और उसकी हड्डियों के जोड़ टूट कर चकनाचूर हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने फज्र की नमाज जानबूझकर छोड़ दी थी उसको वो ज़ोहर तक डसता रहेगा। फज्र की नमाज जिसने जानबूझकर छोड़ी थी, शुजाउल अक़रा, ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं है कि आप ये कह दें कि चले मौलाना तो बोलते ही रहते हैं। ये उस रसूल का फरमान है जिसके बारे में कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी मर्जी से कभी बोलते ही नहीं, गोया कि ज़बान इनकी है, कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का है। एक वक्त की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है मेरे भाई, सोचो तो सही। मैसेजेस चेक करने बैठते तो घंटों लग जाते हैं, फेसबुक पर बैठते तो घंटों लग जाते हैं, यूट्यूब पर बैठते तो रातें गुजर जाती है। 10 मिनट की नमाज नहीं पढ़ी, आखिर 10 मिनट सो करके कौन सा आपने अपना फायदा कर लिया? फजर में क्या नुकसान है? अल्लाह के सच्चे रसूल फरमा रहे मेरी कौम के जवानों, जिस नबी के कहने पर अल्लाह को एक माना है, जिस नबी के कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब माना है, जिस नबी के कहने पर दीन को अल्लाह का सच्चा दीन माना है, इस्लाम को दीन हक माना है, वही रसूल फरमा रहे हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो शुजाउल अक़रा नाम का सांप इंसान पर मुसल्लत होता है। अल्लाह अकबर, फज्र नहीं पड़ा था, ज़ोहर तक डसता रहेगा, ज़ोहर नहीं पड़ा था, असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पड़ा था, मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पड़ा था, इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पड़ा था, रात भर डसता
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ڈسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، 10 منٹ۔ انسان پان بھی کھاتا ہے تو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کے بندوں 10 منٹ قربان کرو۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ درکار ہے۔ کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں، حضور نے جہاں یہ عذاب بیان کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا تو پھر میں جا کر کے بچا لوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ توجہ کریں، حدیث میں یہی ہے کہ قیامت تک ڈستا رہے گا۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، واللہ وہ بچانا چاہے تو ہم جیسے ایک دو نہیں، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سونا تو کافی ہے، اشارہ تیرا۔ وہ بچانے پہ قدرت رکھتے ہیں، بلکہ خدا نے ان کو عزت دیا ہے، ان کو مختار کل بنایا ہے۔ مگر وہی رسول جو مختار کل بن کر آئے، جنت بانٹنے کے لیے آئے، وہ تو نذیر بھی بن کر آئے۔ جہاں بشیر ہے وہی نذیر، بلکہ پہلے تو شان نذیری ہے، بشیری بعد میں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والوں اٹھو اور اٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ۔ اللہ کے رسول ڈرانے آئے۔ حضور نے فرمایا، یہ بات فرمائی، پھر کہہ رہا ہوں بچانے کا منکر نہیں، لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بے نمازی کو قیامت تک وہ ڈستا رہے گا۔ سوچو، ہے کسی میں طاقت؟ جس سانپ نے پہاڑ پہ ڈنک مار کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے، جب وہ انسان کو ڈسے گا تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اپنے آپ پر رحم نہیں آتا، اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، اپنے جسم سے محبت نہیں ہے۔ بتاؤ، کانٹا چبھ جائے برداشت نہیں ہوتا، آنکھ میں تنکا گھس جائے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، گرم گرم چائے کا اگر گھونٹ لے لو برداشت نہیں ہوتا، اگر بتی کا چکا برداشت نہیں ہوتا۔ میری قوم کے جوانوں، دوسروں کا برا چاہتے چاہتے کیا اپنا بھی برا چاہنے لگے ہو؟ دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے کرتے کیا اپنے جسم سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ کیا اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے ہو؟ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، اتنے سچی شخصیت، اتنے صادق و مصدوق، ایسے رسول، سچے رسول، سارے سچوں میں سچے، سارے اچھوں میں اچھے، صادق و مصدوق کہہ رہے ہیں فجر نہیں پڑی ظہر تک ڈسے جاؤ گے، ظہر نہیں پڑی عصر تک ڈسے جاؤ گے۔ بتاؤ تو صحیح، جو لوگ مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے جوانوں بتاؤ، مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، شجاع الاقرا کے ڈنک کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ اور قبر کی وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کرو۔ کب تک خدا کو بھولے رہو گے؟ کب تک خدا کو فراموش کرو گے؟ کب تک آخرت کو بھولے رہو گے؟ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ اکبر، آج کے اگر 10 منٹ نماز کے لیے نکال لیا ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان سارے حجابات اور سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے۔ سوچو مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ قرآن کی آیت پاک کا مفہوم بھی ہے، آیت سجدہ اس لیے میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کا مفہوم ہے، سجدہ کرو تو خدا کا قرب مل جائے گا۔ تو جو سجدے میں جانا قید
نہیں لگائی، عالم کا سجدہ ہی قریب کرے گا، ان پڑھ کا قریب نہیں کرے گا، نیک کا سجدہ قریب کرے گا، بد کا قریب نہیں کرے گا، بلکہ ان کی رحمت تو آواز دے رہی ہے، جو سجدہ کرے گا وہ خدا کا قرب حاصل کر لے گا۔ مجھے بتاؤ، جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا روزی نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو دنیا کی خوشیاں نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا اچھی تقدیر نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے، جس سجدے سے آخرت سنور جاتی ہے، اس سجدے سے کیا دنیا نہیں سنور سکتی؟ اور ٹائم کتنا نکالنا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، نماز کے لیے ٹائم نکال کے دیکھو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، بس اب اپنی گفتگو سمیٹ لو، میں وہ 5 فرشتوں والی صداؤں کو مکمل نہیں کر سکوں گا گفتگو سمیٹتے ہوئے اپنے وقت میں، اس لیے کہ حضرت سے دعا بھی لینا ہے اور 10 بجے پروگرام ختم بھی کرنا ہے۔ بس اپنی گفتگو اختصار کے ساتھ، اللہ کے بندوں، اگر اسی طرح زندگی گزرتی ہے، اسی طرح پاپ میں، جرائم میں، تو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خبر ہے، کیا ہم جو کریں گے، مولانا ہم مسلمان ہیں، ہم تو جانا ہی جنت میں ہیں، ہم تو فلاں بزرگ کے مرید ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے۔ اور کچھ جو اتنے بے باک ہے کہتے ہیں مولانا جنت تو ہمارے باپ کی ہے، اور کچھ تو اتنے بے باک ہے تو والوں کے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہ ڈالے گا تو اس کی جنت ویران ہو جائے گی۔ میرے عزیز، اس وقت اللہ نے کسی کو جنت میں جو ہے جیسی کیفیت قیامت کے بعد ڈالنے کی ہے، ایسی اس طرح جنت میں کسی کو داخل نہیں فرمایا، لیکن آج بھی میرے اللہ کی جنت ویران نہیں ہے۔ ابھی جنت میں کوئی گیا نہیں ہے اس طرح سے، اس شان سے جیسے قیامت کے بعد جائے گا، تو آج بھی اللہ کی جنت ویران نہیں ہے۔ تو تیرے جانے نہ جانے سے کیا خدا کی جنت ویران ہوگی؟ جنت کو اتنا سستا مت سمجھو کہ آپ نے کسی کا دامن کپڑا پکڑ کے پکڑ لیا اور جنت مل گئی۔ اور کچھ حضرات اتنے بے باک ہو گئے کہ وہ اسٹیج سے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ۔ حضرت جی، جس کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو، کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے؟ سرکار غوث اعظم ایمان پر خاتمے کے لیے آنسو بہائے، کعبے کا گلاف پکڑ کر غوث پاک کہے اللہ، اگر عبد القادر کے نام اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو عبد القادر کو اللہ اٹھانا تھا کہ شرمندگی سے کچھ۔ مجھے بتاؤ، جن کو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا گلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ تو راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں، اور جو غسل جنابت بھی 3 دن تک نہیں کرتے انہیں کون سا گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گے؟ تاکہ بندوں سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجروں کے لیے جہنم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بیان کی نسبت کا منکر نہیں ہوں، ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے۔ سچے پیر رسول اللہ تو آتے ہی ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ ہمارے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی تو شرکت کر کے کیا فرمایا؟ پہلے تو رو دیے، اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، اور مسکرانے لگے تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، خواجہ عثمان حرونی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا مرید ہے۔ تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے، بد ہے۔ وہ کہا مگر میرا ہے۔ تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے، کہا نیک نہیں ہے، تو کہا میرا ہے، نیک نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان
ہر ولی میرا محبوب ہے تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے. تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے, لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لیے عثمان ہرولی جیسا بھی تو ملنا چاہیے. جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے, قبر میں پھنسا پڑا ہے, اس میں کیا آنا. بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں اگر عثمان ہرولی جیسا مرشد چاہیے تو پھر غریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے. 3 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے اور تمہیں عثمان ہرولی کرتے. اگر نظام الدین محبوب الہی چاہیے تو تمہیں خسرو بننا پڑے گا. جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی محبوب الہی ملے. اگر علاؤ نبی جیسا مرشد اللہ اکبر چاہتے ہو تو پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمناوی جیسا بننا پڑے گا. آل رسول احمدی جیسا مرشد چاہتے ہو تو پھر امام احمد رضا مرید بننا پڑے گا, ویسا بننا پڑے گا. حیرت کی بات یہ ہے 5 کلمے کے ترجمے بھی یاد نہیں. بچیاں ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی, بیٹے اسلام اور قرآن اور حدیث کے منکر ہو رہے ہیں اور ہمیں خبر ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے. قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, بلکہ اس پر بھی سوچ لو اللہ کے بندو وہ بے نیاز ہے جب وہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے, نبی کی بیوی کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے, نبی کے سگے چچا کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے. ہمارا آپ کون آپ کو نہیں پتا. لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جائے گی, نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا, لیس من اہلہ کہہ دیا گیا. اور ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بت پرستی کی وجہ سے اللہ اکبر وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں جائے گا. یہ میرے اللہ کی شان ہے. آج تو لوگ لبرل بننے کے لیے, آزاد خیال بننے کے لیے بتوں کی تائید کر رہے ہیں, بت پرستوں کی تائید کر رہے ہیں. لوگوں سے لبرل ہونے کا سرٹیفکیٹ اور روشن خیال ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے والوں, اسلام آدھا آدھا بٹے کا نام نہیں ہے. دین صرف دین ہے. مکے والوں نے کہا تھا آپ ہمارے خداؤں کو پوجے, ہمارے خدا کو پوجے, یہی تو انہوں نے کہا تھا اختلاف ختم, جھگڑا ختم. قرآن نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. محبوب آپ کہہ دیں کہ جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کروں گا, اس لیے کہ جھگڑا تو اصل ہے یہی کہ اللہ اللہ درخت مٹی پتھر چوہے چیل کوے عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف وہ ہے جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں, جو حالات دیکھ کر کے لوگوں کی بولیاں بدل رہی, سیاسی لیڈروں کی بولیاں, مالداروں کی بولیاں, نام نہاد سوشل ورکروں کی بولیاں کہ ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے اور اس طرح جان بچائے. لعنت ہے ایسی زندگی پر جو خدا کی بغایا کے ساتھ ہو, اس لیے کہ تیرا سر اتنا قیمتی ہے. جب نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے, ولی کو سجدہ جائز نہیں ہے, تو مٹی پتھر چیل کووں کو سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے. اور بت کھانا بنانے والوں کو چندہ دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مر کے کیا جواب دو گے؟ وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. جانتے ہو جس اللہ کو پوچھتے ہو, جس کی عبادت کرتے وہ ہے کیا, اس کی شان کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی جس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ دے وہ خدا. ذرا غور تو فرمائے, اتنی اعلیٰ ہستی جس کے آگے سر نیاز ہم, ان کے سر کی شان کیا ہے اندازہ تو کرو. جس کے تلووں پر جبریل اپنا ماتھا ملے, جب تلوہ اتنا قیمتی ہے تو وہ سر کتنا قیمتی ہوگا. اور وہ سر جس خدا کے آگے جھکتا ہے وہ خدا کی شان کا مالک ہے. اس خدا کو چھوڑ کر اپنا عقیدہ متزلزل کرتے ہو. بھائیو یہ تو موسم بدلتے رہتے, حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اللہ اور امام حسین نے بتایا 3 دن کربلا کی زندگی
زندگی پسند ہے، لیکن 30,000 دن تک یزید جیسے طاغوت کی غلامی پسند نہیں ہے۔ باطل پہ رہ کے زندہ رہنے والی زندگی پہ لعنت ہے، اور حق پہ رہ کے مر جانے کو شہادت کہتے ہیں۔ اس لیے حسینی کہلاتے ہو، صرف شربت والے، صرف کھچڑے والے، صرف نان کھٹائی والے، صرف 10 دن کے محرم کی محفل سجانے والے۔ حسینیت تو یہ ہے نا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ آج بھی ضمیروں کا سودا، توحید پر قائم رہو، رسالت پر قائم رہو۔ کہانی قصے کی بنیاد پہ جنہیں خدا ہونے کی سند مل گئی، آج تم ان سے متاثر ہو گئے۔ ہمارا خدا تو وہ ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کیا شان ہے جو بادل سے پانی قطرے قطرے برساتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جس نے کن کہہ کر کے اتنی بڑی زمین بنائی، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو سمندروں میں جس کے حکم سے اتنی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو روزانہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو رات کی سیاہ چادر کو سمیٹ کے کہاں رہتا ہے، آج تک کے سائنس اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کر سکی، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو دن کی زلفوں کو بکھیر دیتا ہے، اللہ اکبر، رات سمٹ جاتی ہے، اور جب رات کی چادر سمیٹ دیتا ہے تو دن نکل آتا ہے۔ ستاروں کی انجمن وہ سجاتا ہے، شفق کا جمال اس نے پیدا کیا، افق کی سرخیاں اس نے پیدا کی۔ مردہ انڈے سے چند دن میں زندہ مرغی نکال دیتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو درختوں کی پتیاں پیدا کرتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو نکھرتے گل پیدا کرتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ تتلیوں کو جس نے بارپن عطا کیا، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو مردے میں جان پیدا کر دے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو زندے کو مردہ کر دے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان اس نے بنایا، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یاد رکھو، خود بھی دین اور ایمان میں رہو۔ ایک بات کہوں، اگر ساری زندگی بدعملی کرتے رہے لیکن مرے ایمان پر، رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گئے، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اگرچہ جہنم میں عذاب گھدک کر ملے گی، مگر ملے گی۔ اس لیے ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے، لیکن اگر بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کفر پر مرے تو پھر جنت میں ملنا ہی نہیں۔ اس لیے توحید پہ رہو، ایمان پہ رہو، سچی عقیدے پہ رہو۔ بات جو ختم کرنے لگا تھا، مگر یہ بھی آپ سے کہہ دوں، اگر آپ یہ سوچ کر کے وہ سوچتے ہو یار نماز نہیں پڑھیں گے مولانا تب بھی تو مسلمان رہیں گے، بھائی میری اوقات ہی نہیں، میں کوئی وہ آپ کے سامنے تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، بے نمازی کو حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ تو میں کافر نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ احادیث میں آیا ہے جو نماز میں سستی کرے گا، ڈر ہے، مرے گا تو کفر پر مرے گا، ایمان اس کا کیا سلامت جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آج کل کیا ذہن بن گیا، مولانا داڑھی نہیں ہوگی نا تو بھی تو مسلمان رہیں گے، چلے گا، نماز نہیں ہوگی پھر بھی تو مسلمان رہیں گے، حلال نہیں کھائیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے، حج نہیں کریں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، روزہ نہیں رکھیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، تو سب چھوڑ کر مسلمان رہیں گے تو پھر مسلمان کیا چیز ہے۔ اس سلسلے میں بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، عارف رومی نے، علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں، ایک شخص کو خیال آیا کہ میں نے اپنی پیٹھ پر شیر بنوایا، آج کل کے نوجوان لڑکے جیسے بناتے بازوؤں پر، سینے پر، ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیٹو کہتے ہیں نا اس کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والے اور گندوانے والے دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، اللہ نے لعنت کی۔ اور آج کل کا بڑا عجیب سا شوق ہے۔ تو بہرحال ایک شخص کو عارف رومی ایک فلسفی آیت بیان کر کے کوئی درس دینا چاہتے، اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر کی تصویر بنائے۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، جب کوئی چیز گوندی جاتی تھی جسم پر تو پن سے، سوئی سے چمڑی کو چبویا جاتا تھا،
اور چبو کر کے نقطے ڈاٹ ڈاٹ بنائے جاتے تھے، پھر اس کے اندر رات بھری جاتی تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ تصویر بن جاتی تھی۔ تو جیسے ہی شعر بنانے کے لیے آیا اس مصور کے پاس، شعر بنا دو، تو اس نے نکالی سوئی اور جیسے ہی چبویا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا تم نے کہا نا شعر بنانے کے لیے، تو شعر بنا رہا ہوں۔ تو کہا کہاں سے بنا رہے ہو؟ تو کہا دم کی طرف سے۔ تو پوچھا کیا بغیر دم کا شعر نہیں ہوتا؟ بغیر دم کا تو شعر ہو سکتا؟ ہاں بالکل ہو سکتا، دم چھوڑ دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر سوئی چبوئی، کیا کر رہے ہو؟ تو کہا تم نے شعر بنانے کے لیے کہا نا، شعر بنا، تو کہاں سے بنا رہے ہو؟ کہا پیر کی طرف سے۔ تو بغیر پیر کا شعر نہیں ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا ہے، پیر بھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر سوئی چبوئی، اب کیا کر رہے ہو؟ آپ نے شعر بنانے کے لیے کہا نا، شعر بنا رہے ہیں۔ تو اب کیا بنا رہے ہو؟ اب پیٹ بنا رہے ہیں۔ تو بغیر پیٹ کا شعر نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، چھوڑ دو پیٹ بھی۔ اب اس کے بعد جب سوئی چبوئی، اب کیا کر رہے ہو؟ آپ کو شعر بنوانے کے لیے آئے تو شعر بنا رہے ہیں، تو اب کیا کر رہے ہو؟ کہا چہرہ بنا رہے ہیں۔ کہا بغیر چہرے کا شعر نہیں ہوتا؟ تو جب نہ دم رہے گی، نہ پیر رہیں گے، نہ پیٹ رہے گا، نہ چہرہ رہے گا، تو پھر شعر کون سی بلا کا نام ہے؟ یہی تو ہے نا۔ تو آج مسلمانوں کا ذہن یہی بنا، جب بغیر نماز پڑھے بھی میں مسلمان رہ سکتا ہوں، جب بغیر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، جب حج فرض ہونے کے بعد حج کیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، زکات فرض ہونے کے بعد زکات کیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، تو پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں لیکن کچھ کروں گا نہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں حج فرض ہو جائے، استطاعت اس میں ہے اور وہ حج نہیں کرتا، آقا فرماتے یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے۔ آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ خط تو دل و دماغ میں ہے کہ کچھ نہیں کریں گے پھر بھی دیندار رہیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا اور لہو لہان تھے، پورے جسم سے خون رس رہا تھا، خون بہ رہا تھا، پھر بھی آپ نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے کی کوشش کی، تو کسی نے کہا امیر المومنین پورا جسم خون سے زخمی ہے، خون رس رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور آپ ایسی حالت میں نماز ادا فرما رہے ہیں، زخموں سے نڈال ہے۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ نماز پڑھوں، کیونکہ انہی کانوں سے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم فرما رہے جن کو رسول اللہ نے جنت کی گارنٹی دی ہے، حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں عمر ابن خطاب کا جنتی ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے۔ کیوں؟ جس رسول نے جنت کی خبر دی اس رسول نے عمر ابن خطاب کے جنتی ہونے کی خبر دی، جس زبان سے جنت سنا اسی زبان سے فاروق اعظم کا جنتی ہونا سنا، تو جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے فاروق اعظم کا جنتی ہونا یقینی، اس کے باوجود بھی وہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، ہم نماز کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ بس آخری بات عرض کر دوں، میں کیا آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کا خیال ہے کچھ بھی کرو جنت میں ہے، کچھ بھی کرو بخش دیے جائیں گے۔ آئیے، اللہ رب العزت جہاں رحیم ہے، کریم ہے، وہیں غیرت والا بھی ہے۔ حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے، مالک الدینار کہتے کہ مجھے پتا چلا کہ میرے پڑوسی کو سکرات لگی، میرا پڑوسی مرنے لگا، اس کو موت آ رہی ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا بڑا پاپی تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا مجرم تھا، پاپی تھا، چلو چلتے ہیں، پڑوسی ہے اس کی کچھ خبر گیری کر لیتے ہیں، اس کو کچھ سمجھا بجھا دیتے ہیں، کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک الدینار گئے تو جانے کے بعد مالک ابن دینار فرماتے ہیں اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی، مطلب یہ تھا کہ اب یہ بہت دنوں تک زندہ نہیں رہے گا۔ تو میں نے اس کو کہا کیا حال ہے؟ اس نے رو کر کے کہا اے مالک، اللہ نے جب جب مجھے صحت دی، تندرستی دی، میں
میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے گناہ کیا، میں نے جرائم کیے، اے مالک اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے اس کو کہا توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے۔ غور سے سننا، اللہ اکبر، توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں اس نے فوراً کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے گھر کے کونے سے آواز آئی بندے اب بس بھی کر، جب جب ہم نے تجھے مہلت دی تو نے دھوکہ دیا۔ آپ غور فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کسی کی توبہ کو رد بھی کر سکتا، وہ قبول کرتا ہے، مایوس مت ہونا، لیکن اس کی شان غیرت بھی یہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ کبھی کبھی جس عمل کو آدمی سوچتے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے تو مرنے ایمان پر ہے، وہ بھی کفر پر چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا عمل جس کو سمجھ کے کرتا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار خود فرماتے ہیں کہ میرا ایک عزیز دوست تھا، بڑا قریبی تھا اور بڑا عالم، بڑا محدث، بڑا فقیہ تھا۔ وہ جب مرنے لگا تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے کلمہ پڑھ۔ تو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اس نے کہا یہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، یہ سب صحیح نہیں ہے بات۔ یعنی اس نے علل اعلان کلمے کا انکار کر دیا، اس نے مرتے مرتے کلمے کا انکار کر دیا۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں ڈرا، اللہ یہ مرتے مرتے کفر کی طرف چلا گیا، یہ مرتے مرتے دین کا، اسلام کا، کلمے کا انکار کر گیا۔ حالانکہ فقہائے احناف کے نزدیک مسئلہ کچھ اور ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا، لیکن میں اسی کو فالو کرتا ہوں۔ ہم حنفی ہیں اور حنفیت ہی کے فالوور ہیں، لیکن حضرت مالک الدینار کا اپنا مسئلہ کر، ان کے اپنے نظریات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں رونے لگا، یا اللہ وہ کافر ہو گیا مرتے مرتے۔ اور کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ وہ تو مر گیا، یعنی کفر پہ مرا۔ فرماتے ہیں رات و دن روتا رہا، پریشان رہا، یا اللہ اتنا بڑا نمازی آدمی، اتنا پرہیزگار آدمی، اتنا پارسا آدمی، اتنا متقی آدمی کفر پہ کیسے مرا؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ تو مجھے اس کو خواب میں دکھا، مجھے خواب میں دکھا، میں پوچھوں تو صحیح وہ کفر پہ کیوں مرا، وہ کفر پہ کیوں مرا، وہ کفر پہ کیوں مرا؟ مالک الدینار کہتے ہیں بہت دعائیں کی، بہت دعائیں کی، رات و دن دعائیں کی، پانچوں وقت میں دعائیں کی۔ آخرکار ایک رات میں نے کیا دیکھا کہ وہی بڑا نیک، ایک تقی، پرہیزگار جس کو ہم سمجھتے تھے بڑا عابد و زاہد تھا، وہ جہنم کے اندر ہے، تارکوئی کا لباس اس کے بدن پر ہے، اس کے پیروں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں ہیں، اس کے پورے بدن پر جہنمی لباس ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو رو پڑا، وہ بھی رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا ظالم تو تو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عابد و زاہد کہلاتا تھا، بتا تو کفر میں کیسے مرا، تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ اس نے جواب دیا اے مالک تم جانتے ہو میری نمازیں کبھی نہیں چھوٹی، رمضان شریف کے روزے کبھی نہیں چھوٹے، میری تہجد کبھی نہیں چھوٹی، میں قرآن بھی پڑھتا تھا، میں محدث تھا، عالم تھا، فقیہ تھا، لیکن اے مالک تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی۔ غور سے سننا، اسی کے پاس نہیں کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے ایک بیماری ہو گئی، میں طبیبوں کے پاس دوڑتا رہا، حکیموں کے پاس دوڑتا رہا، طبیبوں نے اور حکیموں نے کہا تیری بیماری کا علاج نہیں ہے۔ آخرکار ایک یہودی حکیم کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھ تیری بیماری کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ جو تجھے تکلیف ہے وہ تکلیف تب جائے گی، تو نے ایک کام کرنا کہ سال بھر میں ایک کٹورا بھر کے شراب پی لینا، بس کٹورا بھر کے شراب سال میں ایک بار پینا ہے۔ وہ کہتا ہے اے مالک میں شراب کو بطور دوا سب سے چھپ کر کے ایک کٹورا ایک سال میں شراب پی لیتا تھا تاکہ میری بیماری دب جائے، اور اس کی وجہ سے کچھ مجھے فرق بھی پڑتا تھا، اس لیے شراب پی لیتا تھا، مگر بطور دوا جب میں نے شراب پی سال میں ایک کٹورا تو مرتے مرتے شراب کی نحوست کی وجہ سے پھر تہجد کام نہ آئی، پھر نمازیں کام نہ آئی، پھر تقویٰ پرہیزگاری کام نہ آئی، اور مرتے ہوئے میرا ایمان چھین لیا گیا اور کافر ہو کر کے مرا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا
چاہتا ہوں جو سال میں ایک مرتبہ دوا کے طور پر شراب کا ایک کٹورا پی لے وہ مر رہا ہے تو کفر میں مر رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جو شادیوں میں بھی شراب پی رہے ہیں، جو خوشیوں میں بھی شراب پی رہے ہیں، جو میتوں کا غم بھلانے کے لیے شراب پی رہے ہیں، جو محبت میں دھوکہ کھا کے کسی کے دکھ و درد کو بھلانے کے لیے شراب پی رہے ہیں، جو بچوں کے ختنہ اور پیدائش کی خوشی میں بھی شراب کی پارٹیاں رکھ رہے ہیں، بتاؤ جب اتنا متقی پرہیزگار تہجد گزار شراب کا ایک کٹورا بطور دوا پیتا ہے تو وہ کفر پہ مر رہا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور آج کل تو لوگ کہتے ہیں مولانا شراب پینا حرام ہے نا، اگر نشے کا انجیکشن لگاؤ تو کیا ہے، اس پر کوئی بات ہے؟ نشے کی گولیاں کھاؤ اس پر کیا بات ہے؟ نشے کی دوا پیو اس پر کیا بات ہے؟ کوئی چیز سون کے نشہ کرو اس پر کیا بات ہے؟ ہم نے کہا ظالم تو ابھی اتنا ہوشیار نہیں ہوا، یہ زبان رسالت ہے، زبان رسالت، وہ حال بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، ماضی بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، مستقبل بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔